बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी, एपिसोड नंबर 30 पार्ट 1। लास्ट एपिसोड है। बाबा मुन्ना 10 दिन का हो गया, इसका नाम तो कुछ रखें। रोमान के एहसास दिलाने पर इर्तिज़ा को भी होश आया था। या तो वैसे ही इसे लाताल्लुक थी, वो सिर्फ इर्तिज़ा की जिम्मेदारी था। हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। हम इसका नाम सुबहान रख देते हैं। रोमान और सुबहान मतलब भी बहुत अच्छा है। इसका अल्लाह की पाकी और हम्द सना करना। माँ बाबा ये मम्मी के पास क्यों नहीं रहता है, या वो आंटी इसे संभालती हैं, या आप? रोमान ने काम करने वाली खातून का जिक्र किया। तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, खुद भी बीमार है, इसलिए। इर्तिज़ा ने बात को बदला था। सुबहान को फीडर पिलाकर इसे सुलाकर रोमान के कमरे में ही लिटा दिया था। रोमान भी सुबहान के साथ लेट कर सो गया था। रात को वो लॉन्च में बैठा वहां से बात कर रहा था जब हया की आंख खुली थी। इर्तिज़ा की आवाज़ पर इसने घड़ी की तरफ जानिब देखा तो रात का 1 बज रहा था। इसे ये अंदेशा हुआ कि शायद हमेरा से बात कर रहा है। अपनी तकलीफ भुलाए वो उठकर खड़ी हो गई। धीरे से दीवार का सहारा लेकर कमरे के दरवाजे तक पहुंची। ज़रा सा दरवाज़ा खोला तो आवाज़ अब साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। इर्तिज़ा की उसकी जाने पुश्त थी। वह आज मैं 10 दिन के अंदर आज़र के खिलाफ FIR कटवा दूंगा। अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। पैसों की फ़िक्र मत करो, तानी का सारा जेवर बेच दिया है मैंने। फिर फ्लैट सेल किया था, वो पैसे भी मेरे अकाउंट में हैं। बस मुझे वकील अच्छा करवाना है। जितना पैसा लग जाए, आज़र बरी नहीं होना चाहिए बस। इर्तिज़ा तुम्हारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, क्यों लुटा रहे हो इस पर? वो तो केस ख़त्म होते ही चली जाएगी। वहाँ जो कुर्बानी हया ने दी है ना, वो इन पैसों से बढ़कर है। मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। बस एक काम तुम मेरा कर दो। वो क्या? यार मुझे रूमी और सुबहान की फ़िक्र है। तुम जानते हो रूमी मेरे लिए क्या है। आज़र एक सियासतदान का बेटा है, मैं एक अदनी सा प्रोफेसर। वो मेरी कमज़ोरी पर हाथ ज़रूर डालने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो रोमी को कुछ करे, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले रोमी और सुबहान को नज़रों से ओझल कर दूँ। कोई ऐसा महफूज मकाम हो जहाँ आज़र के बाप की सोच ना पहुँच सके। तुम मेरे घर पर छोड़ दो दोनों को, मरियम ख्याल रख लेगी। नहीं वहाज, तुम फ़ौरन इसे पकड़ में आओगे। तुम नहीं, कोई ऐसा हो जहाँ तक उनकी रसाई ना हो सके, ताकि मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ। इर्तिज़ा बेहद परेशान था, हर पहलू पर सोच रहा था। ठीक है, मैं चंद दिन तक रोमान को एक ऐसी जगह इंतज़ाम करवा दूंगा जहाँ आज़र हमदानी की पहुँच तक नहीं होगी। बस एक बार जब तक सब कुछ सेटल हो जाएगा तो इस शख्स को मैं उठने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके इर्तिज़ा ने पलट कर रोमान के कमरे में जाने लगा, लेकिन उसके पीछे ही हया खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने कहा था तुम्हें बेड से नीचे उतरने को? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो तुम। इर्तिज़ा ने इसे बाजू से पकड़ा। छोड़े मुझे। हया ने झंझलाकर अपना हाथ छुड़वाना चाहा। मुझे कोई केस नहीं लड़ना है, वो चिल्ला कर बोली। हया, ये क्या बचपना है? अब मंजिल के करीब पहुंचकर तुम ये कर रही हो। मैं सोचा ही नहीं था कि केस करने की वजह से रूमी खतरे में आ सकता है। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगी। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। हया, रोमान का इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ। इर्तिज़ा ने इसे रसानिया से समझाना चाहा। मेरी खातिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अपनी दिल अजीज़ बीवी का जेवर तक बेच दिया आपने। कितनी यादें जुड़ी थी आपकी इन सब चीज़ों से। बेचा नहीं, गिरवी रखवाया है। बाद में पैसे देकर वापस ले लूँगा। और यादों का क्या है? जेवर के बिना भी वो मेरी यादों में शामिल है। चीज़ें शर्त नहीं होती हैं किसी को याद रखने के लिए। फिर भी मेरे लिए क्यों? तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। मुझे भी मेरी खोई हुई इज़्ज़त वापस चाहिए। झूठ बोल रहे हैं आप। मर्द को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इज़्ज़तदार मर्द को फ़र्क पड़ता है। चलो अब जाकर आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। बहुत जल्द हमें आज़र को इसके किए की सज़ा दिलवानी है। इर्तिज़ा इसे वापस कमरे में ले गया था। चंद दिन तक रुमान और सुबहान को वहाज ने अपने रिश्तेदार के घर भिजवा दिया था। सुबहान का ब्लड सैंपल वो ले चुके थे। वीडियो इर्तिज़ा के पास मौजूद थी जिसमें आज़र ने अपने जुर्म का इकरार किया था। FIR कटवाने से पहले इर्तिज़ा एक अखबारी रिपोर्टर के पास पहुंच गया था। इसके कैबिन में उसके सामने जाकर बैठ गया। इस लड़के ने अपना चश्मा ठीक करके इर्तिज़ा को देखा, लेकिन बात खासी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए पहचान नहीं पाया। जी फरमाइए, कौन है आप? एक धमाकेदार खबर है, इर्तिज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब, कैसी खबर? वो नाफहमी सा होकर बोला था। एक रेप केस की। बहुत शोहरत मिलेगी तुम्हें, नाम मूर साफ़ी बन जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें। इर्तिज़ा की बात पर वो हंसने लगा। ऐसा कौन सा अनोखा रेप केस है कि मैं मशहूर हो जाऊंगा? ऐसा केस
ڈیلی بیسس پر کئی سو تعداد میں ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ آذر ہمدانی کا نام سنا ہے؟ ارتضیٰ کے منہ سے یہ نام سن کر اس لڑکے نے اپنا چشمہ دوبارہ ٹھیک کیا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا، لیکن یہ نام سن کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ وہ یکدم گھبرایا تھا۔ نہیں سنانا؟ حیرت ہے یار، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، تم صحافی ہو کر انجان ہو؟ دلاور ہمدانی کا اکلوتا بیٹا آذر ہمدانی، آپ کھل کر بات کریں۔ وہ لڑکا خود کو بااعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ آج سے 10 ماہ پہلے اسلام آباد کے کالج میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، یاد ہوگا تمہیں؟ بڑی شہرت ملی تھی تمہیں اس میں۔ واقعی کچھ یوں تھا کہ ایک مشہور انڈسٹریلسٹ سلمان کی اکلوتی بیٹی کا ریپ ہوا۔ تم نے ہی عین موقع پر پہنچ کر اپنے کیمرے کی مہارت دکھائی تھی۔ کیا فلم بنائی گئی تھی؟ تم نے بھی واہ واہ لگ رہا تھا۔ حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ارتضیٰ نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ وہ تو ایک پروفیسر نے ریپ کیا تھا اور لڑکی نے اسی وقت ان سے نکاح کر کے کیس وہیں ختم کر دیا تھا۔ یہ تو سرِ آئینہ تھا میرے یار جو تم نے دیکھا تھا، پس آئینہ کچھ اور ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ نروس ہوا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اس کے چہرے پر اب بدحواسی سی چھانے لگی تھی۔ حیا کا ریپ ضرور ہوا تھا، لیکن کرنے والا آذر ہمدانی تھا، اور اس کے کہنے پر مجھے پھنسانے والے تم تھے۔ یاد آیا کچھ؟ ارتضیٰ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے کہا۔ وہ لڑکا کب سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب پہچان چکا تھا۔ آپ وہ پروفیسر ہیں؟ میں ہی وہ پروفیسر ہوں جسے تم نے ایک جھوٹے ڈرامے کا حصہ بنا کر بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک لڑکی کی عزت سے کھیل کر اسے بلیک میل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مجھ پر الزام لگوا دیا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس لڑکے کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ثبوت تو میری بات کر رہا ہے، تمہاری وہ ویڈیو میرے پاس ہے جس میں تم نے آذر کے ساتھ مجھے پھنسانے کا پلان بنایا تھا۔ آواز کے ساتھ تمہاری تصویر بھی موجود ہے، کہو تو میڈیا میں دے دوں؟ آذر کے ساتھ تم بھی مشہور ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ حواس باختہ ہوا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ مت کریں، وہ تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، بچ جائے گا، لیکن میں مفت میں مارا جاؤں گا۔ کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ ارتضیٰ نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ آذر کے کہنے پر؟ مجھے نہیں پتا اس کے آپ کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ میں تو ایک دن کالج میں انٹرویو کے لیے آیا تھا، تقریری مقابلے کے حصے لینے کے لیے۔ لڑکے لڑکیوں کے انٹرویو لے رہا تھا۔ جب میں نے پہلی بار حیا کو دیکھا، امیر باپ کی بیٹی تھی، کچھ مغرور بھی، مجھ سے اپنا انٹرویو کا کہنے لگی۔ میں نے بات مذاق میں اڑا دی تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن 2 لڑکے مجھے پکڑ کر کینٹین کی بیک سائڈ پر لے گئے۔ وہاں پہلی بار میری آذر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا پلان بتایا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس نے ایک بھاری رقم میرے سامنے رکھی، پھر میں نے نئی صحافت جوائن کی تھی۔ خبر تو مجھے ایسے چاہیے تھی جو میرے لیے شہرت کا سبب بنے، بس میں لالچ میں آ گیا۔ اس دن میں نے جو کچھ کیا آذر کے کہنے پر کیا۔ آذر کا مقصد آپ کو جیل پہنچانا تھا، لیکن حیا نے نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا، اور میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں۔ مجھے مت پھنسائیے۔ تم جانتے ہو کس کرسی پر بیٹھے ہو؟ تم ایک صحافی کی ذمہ داری جانتے ہو کیا ہے؟ سچ کی تلاش کرنا، مظلوموں کی آواز بننا۔ تم نے اپنی صحافت کا سودا حق اور سچ کو چھوڑ کر چند سکوں پر کر لیا۔ وہ ارتضیٰ کی بات پر کچھ نہیں بولا۔ انسپکٹر ارتضیٰ کی پکار پر سول لباس میں ملبوس پولیس آفیسر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجرم سے جرم کا اقرار سن لیا ہے، وہ اور ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، اریسٹ کریں ہم۔ وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ ارتضیٰ پوری تیاری سے آیا تھا۔ مریم کا کزن جو پولیس انسپکٹر تھا وہیں اس کے ساتھ دے رہا تھا۔ وہاج کے ساتھ مل کر اسی انسپکٹر نے یہ پلان بنایا تھا۔ وہ لڑکا گرفتار ہو چکا تھا، اور اس کے چند گھنٹے بعد آذر ہمدانی بھی۔ عبدالباسط نے چند قدموں کا فاصلہ بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ بڑی لمبی مسافت تنہا طے کی تھی دونوں نے۔ ایک عمر گزر چکی تھی، 20 دن کی محبت کی رفاقت 26 سالوں کی جدائی پر محیط تھی۔ جوانی بڑھاپے میں بدل چکی تھی۔ پہلی ملاقات میں آنکھوں میں آنے والی نمی نے 26 سال خوب رلایا تھا۔ آرا اب بھی مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ وہی سرخ چادر اوڑھے عبدالباسط کو کوئی خواب سا لگ رہا تھا۔ اب اسے وہ وہی آرا لگ رہی تھی، لگتا وقت جیسے وہیں ٹھہر گیا ہو۔ اس آخری ملاقات پر وہ جمود جیسے ٹوٹا تھا۔ اس کے پاس آ کر کسی مجرم کے سر جھکا گیا تھا، کپ کپاتے ہاتھ جوڑ کر اسے معذرت کرنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو آرا، میں تمہارے حق نہیں ادا کر سکا۔ آرا نے برجستہ اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کاہے گناہ گار کرتے ہو آرا کو؟ میں نے تو تجھ سے کوئی شکایت نہ ہی کی۔ مجھے پتہ ہوتا جازم تجھے ڈھونڈ لے گا تو کبھی تیرا پتہ بھی نہ بتاتی۔ آرا کو افسوس سا ہوا۔ کیوں؟ بہت بڑا مولوی ہو گیا ہے تو، عزت اور رتبہ دونوں بڑھ گئے ہیں۔
تیرا نام تو کافی آگے بڑھ گیا عبدالباسط، لیکن آرا اب بھی وہی جہانے بیگم کے کوٹھے کی باسی ہے۔ طوائفوں کی قسمت اور ٹھکانہ کبھی نہ ہی بدلتا، چاہے دل کتنا ہی کیوں نہ بدل جائے، جگہ نہ ہی بدلتی۔ آرا نے اپنی زندگی میں یہی جانا ہے کہ جہاں آرا بنا آنکھ جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے 26 سال پہلے دیکھا تھا، پوری رات جاگ کر ایک لمحہ نہیں سوئی تھی، بس اپنی اسے آنکھوں میں بھر لینا چاہتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی دیکھ رہی تھی جیسے دوبارہ دیکھ نہیں پائے گی۔ اب تو کوئی جہان بیگم نہیں آ رہا یا نہ کوئی مفتی انوار، اب صرف عبدالباسط ہے اور آ رہا ہے۔ میں سب کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، جازم میرا بیٹا۔ عبدالباسط نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نہیں عبدالباسط، اب تو اور بھی مشکل ہے۔ یہ تیرا مدرسہ ہے، ہزاروں بچے تیرے دل سے عزت کرتے ہیں، تیرے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ میں تیری بیوی ہوں، ایک طوائفہ ہوں، تو ساری زندگی کی کمائی عزت ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے تو جازم کو بھی اجازت نہ ہی دی کہ دنیا کے سامنے مجھے ماں کہے، تجھے بھی نہ ہی دے سکتی۔ میں تو جہل گوار ہی رہی۔ عبدالباسط، تیرے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک نیک انسان بنا دیا ہے، شکر ہے میرے رب کا، ایک نیک انسان سے ملوا دیا اس نے، اپنے قول کا پکا نکلا۔ وہ بہن کہا تھا اس نے مجھے، وہ میرا سگا تو نہ ہی تھا، پر بھائی ہونے کا حق پورا ادا کر گیا۔ بڑی اچھی تربیت کی ہے اس نے جازم کی، میرا بیٹا شرم و حیا والا ہے، بالکل تیری طرح، ہارون رشید کی طرح۔ آرا، میں تمہیں اب نہیں چھوڑ سکتا، ایک عمر مسافت تنہا کاٹی ہے، دل کا مریض ہو گیا ہے، مزید آزمائشوں کے قابل نہیں رہا، دنیا کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ عبدالباسط جیسے تھک چکا تھا۔ پر مجھے تیری عزت کی پرواہ ہے، اصل وجہ کوئی جاننے کی کوشش نہ ہی کرے گا عبدالباسط، نہ تیری سچائی یقین کرے گا، نہ میری پاک دامنی پر۔ بس یہ سب سن کر عبدالباسط نے ایک طوائفہ سے شادی کی تھی، تیری دیانتداری کو گندی گالی دینے میں دیر نہ ہی لگائیں گے، تجھے بدکار کہہ کر پکاریں گے، تجھے ہوس کا پجاری سمجھیں گے۔ یہ دنیا ہماری نہ ہی ہے عبدالباسط، ہماری دنیا وہاں ہے، اس جہان میں۔ آرا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میرا اللہ نیتوں پر بھی بخش دیتا ہے، صفائیاں اور دلیلیں اور ثبوت نہ ہی مانگتا، پر دنیا مانگتی ہے۔ مجھے تیری محبت اور سچائی پر شک نہیں ہے، تیری محبت کا صدقہ ہے کہ تیرے بعد کسی نے آرا کو چھوا تک نہ ہی۔ آتی کے منہ سے یہ سن کر وہ متعجب ہوا تھا، تو پھر وہ پوسٹر اور رسالوں میں تمہاری تصویریں میں امید سے تھی، اس لیے فلم تو بنا نہ ہی سکتی تھی۔ اماں علی حمزہ سے پیسے لے چکی تھی، اس لیے دلہن کے لباس میں تصویریں بنانی پڑی، لیکن اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے بیٹھی تھی میں۔ آرا، میں آیا تھا جہان بیگم کے کوٹھے پر، لیکن تم نہیں تھی۔ جہان بیگم نے کہا تم علی حمزہ کے ساتھ دبئی جا چکی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ عبدالباسط حیران ہوا تھا سن کر۔ جھوٹ بولا ہوگا اماں نے، ہو سکتا ہے جس وقت تو آیا ہو اس وقت میں وہاں موجود نہ ہی ہوں۔ جیسے خط میں نے بھی تجھے لکھا تھا، پوسٹ بھی کروایا تھا۔ جب ڈاکٹرنی نے اماں کو یہ بتایا میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ خوشیاں منا رہی تھی، لیکن میں نے تیری بیٹی کو چکلے پر نہ ہی بٹھا سکتی تھی، اس لیے تجھے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ بہت پریشان تھی میں، پر تو نہ آیا۔ تیرا خط کا جواب بس اس وقت اللہ تھا اور اس کا آسرا تھا میرے پاس، اس نے میرا مان رکھ لیا۔ عبدالباسط، مجھے تمہارا کوئی خط نہیں ملا، ملا ہوتا تو کیوں نہ آتا۔ عبدالباسط بے چین ہوا تھا۔ بس قسمت کا کھیل ہے عبدالباسط، اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، وہ اللہ ہے جنس کو بدلنے پر قادر ہے، اور بنا عبدالباسط کے بھی وہ اس کی اولاد کو نیک ہاتھوں سے پرورش کروا سکتا ہے۔ جب تو غیر کے بچوں کو شرم و حیا کا درس دے کر نیک بنائے گا نا، تو وہ رب تیرے بیٹے کو کیسے بے آسرا چھوڑ دے گا۔ شکر ہے میرا سایہ نہ ہی پڑا اس پر۔ یہ مت کہو اگر جازم نیک ہے تو آدھی پاکیزگی تمہاری ہے، عبدالباسط نے ضبط سے کہا۔ عبدالباسط، آج اگر تجھ سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہ ہی کرو گے نا؟ بڑی آس سے وہ پھر سے اسے نئی آزمائش مانگ رہی تھی۔ مانگو جو مانگنا ہے، بس جدائی مت مانگ لینا، دل اب اس قابل نہیں ہے یہ غم پھر سے سہ کر سکے، نہ ہی زندگی اتنی ہے کہ انتظار کر سکے۔ عبدالباسط کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی تھیں۔ مشکل میں تو آرا بھی آ چکی تھی، آج بھی وہ اس کی آنکھیں دل کی باتیں پڑھ رہا تھا، اس لیے نظریں جھکا گئی۔ مجھے میرے شوہر کی عزت دے دو، مجھے اپنی پہچان مت بناؤ، لوگ تیرے مدرسے سے دور بھاگیں گے۔ ہاتھ جوڑے وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ آج بھی بات وہیں کی وہیں تھی جیسے 26 سال پہلے تھی، معاشرے کی سوچ نہیں بدلی تھی، وہی دیوار حائل تھی۔ عبدالباسط چپ ہو گیا تھا۔ آرا کی ہر بات سچی تھی، زمانہ نہ ہی سوچ رکھتا تھا جو مفتی انوار اور ایسے لوگوں کی رکھتے ہیں جیسے جہان بیگم رکھتی تھی، صرف وجود ختم ہو کے قبروں میں مٹی ہوئے تھے، سوچ اپنی قائم تھی، قائم ہے۔ 26 سال پہلے بھی اس نے منت کی تھی اب، اور اسے امتحان میں ڈال دیا تھا، آج پھر منت کر کے اسے ایک نئی آزمائش میں ڈال چکی تھی۔
محبت کی انتہا تھی، نہ تب عبدالباسط سے انکار ہوا اور نہ ہی وہ آج انکار کر سکا، بس ایک ٹیک سے روتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں لیے تھے اور روتے ہوئے وہ اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ 26 سال بعد وہ پھر سے ایک آخری ملاقات تھی، اب بھی آنسو تھے دونوں کی آنکھوں میں۔ جازم باہر کھڑا ان کا انتظار میں تھا کہ کب اس کی آزمائش ختم ہوگی، کہ ماں باپ کے ایک ساتھ وہ کب ایک مکمل زندگی گزارے گا۔ لیکن دروازہ کھلنے پر عبدالباسط آنسو پونچھتے ہوئے باہر آیا تھا، ہاتھ سے سینہ بار بار سہلا رہا تھا۔ جازم اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ابو، ماں نہیں مانی بیٹا، وعدے کا پابند بنا کر گئی ہے مجھے، وہ بمشکل بول رہا تھا جیسے ضبط سے گزر رہا ہو، لیکن کیوں، جا کر پوچھ لو اس سے۔ یہ کہہ کر عبدالباسط رکا نہیں تھا، وہاں سے تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا چلا گیا۔ جازم کمرے میں آیا تو آرا بیڈ پر بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ جازم اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ امی، آپ نے کیوں منع کیا ابو کو؟ جب انہیں اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ بے بسی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ تو کیا چاہتا ہے جازم، لوگ تیرے باپ کی برسوں کی محنت کو ایک گالی بنا دیں؟ عام انسان نہیں ہے وہ، باولے مولوی ہے، دیندار ہے، ایسے لوگوں کو دنیا الگ نظر سے دیکھتی ہے، ان میں صحابہ ولیوں والے اوصاف ڈھونڈتی ہے، انہیں بڑے احترام دیتی ہے، ان کی بس ایک غلطی ہے پر ان کی عمر بھر کی ریاضت خاک میں مل جاتی ہے۔ پھر میں بھی وہی کر رہی ہوں جو ہر عورت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت۔ خدا کے لیے جازم، اپنے ابو کی سفید داڑھی پر کیچڑ مت اچھال۔ مجھے صبح واپس چھوڑا، وہ مولوی عبدالباسط ہے، اسے مولوی عبدالباسط ہی رہنے دے، ایک طوائفہ کا شوہر مت بنا۔ جازم چپ سا ہو گیا تھا۔ جازم کے کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے، ایک پر جازم لیٹ گیا، دوسرے پر آرا۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، ایک لمحہ بھی نہ گرج رکی نہ چمک، نہ ہی بارش کا زور ٹوٹا۔ اس رات کی صبح بھی عجیب تھی، فجر سے پہلے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مدرسے میں رونے کی آوازوں پر جازم کی آنکھ کھلی تھی، آرا اب بھی سوئی ہوئی تھی۔ جازم جلدی سے باہر نکلا، سارے شاگردوں میں گہما گہمی کا عالم تھا، شاگرد اور استادہ سب بہت رو رہے تھے۔ عبدالغنی صبر کی تلقین کر رہا تھا، جازم کا دل جیسے بے قابو سا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے عبدالغنی کے پاس پہنچا، عبدالغنی نے اسے ساتھ لگایا۔ جازم، ابو انتقال کر گئے ہیں۔ جازم کو لگا تھا جیسے سانس رک گیا، دل دھڑکنا بھول گیا، وہ جھٹ سے پیچھے ہٹا تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہے مجھ سے؟ رات تک ٹھیک تھے وہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ دیوانہ وار عبدالباسط کے کمرے کی طرف تھا، وہاں وہ جائے نماز پر وہ استاذہ کی گود میں سر رکھے، آنکھیں بند کیے، لگ رہا تھا کہ سو رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ تھی، چہرہ مطمئن تھا۔ جازم ہی کے پاس پہنچ کر جیسے ڈھہ گیا، وہ اسے ہلانے جلانے لگا، رونے لگا، مگر وہ ابدی نیند سو چکے تھے۔ ایک استاد نے بتایا وہ ان سے فجر کی اذان کون دے گا یہ پوچھنے کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ وہ جائے نماز پر سجدے کی حالت میں تھے۔ وہ کافی دیر تک ان کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب سجدہ طویل تر ہوتا چلا گیا تو اس نے قریب آ کر انہیں سیدھا کیا تو وہ انتقال کر چکے تھے۔ بہت سے استاذہ اور شاگرد انہیں ابو کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے جازم کے ابو کہنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ جازم اب یہ سوچ رہا تھا خیبر ماں کو کیوں کیسے دے۔ بمشکل خود پر ضبط باندھے اپنے کمرے میں پہنچا، اتنی اب بھی سو رہی تھی۔ جازم آنسو پہنچتا ہوا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ امی امی ابو، وہ بے بسی سے رونے لگا، مگر آرا کے وجود میں ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہوئی تھی۔ امی امی، جازم نے جب اسے سیدھا کیا تھا وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ زندگی میں ملنا ممکن نہیں تھا، لیکن موت شاید دواماً ملاقات بن جائے۔ آرا جب تک عبدالباسط کی ہمراہی میں رہی تھی اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اب پہلے عبدالباسط کی جنازہ پڑھایا گیا تھا اور اس کے پیچھے آتی کا امی کا جنازے پر لگتا تھا پورا راجن پور اٹھ کر آ گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ قبریں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ تمہاری والدہ کے آگے تختی پر کیا لکھواؤں؟ عبدالغنی نے جازم سے پوچھا۔ آرا عبدالباسط، وہ بتا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تمہارے ابو کا نام بھی ابو جی کا نام بھی ہم نام ہے۔ جازم نے اصابت میں سر ہلایا۔ 3 دن وہیں گزر کر وہ لوٹ آیا تھا، ایک امانت اس کی اب بھی جہانے کے کوٹھے پر موجود تھی، اسے جلد از جلد وہاں سے نکالنا تھا۔ آرا کے انتقال کی خبر جیسے وہاں کی لڑکیوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ رات کوئی وہ سادہ سی تانیہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، چادر میں لپٹا وجود ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کا بازو تھامے وہ اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ حیا اس وقت مری کے کاٹیج میں اکیلی تھی، رومان اور سبحان کو ارتضیٰ محفوظ مقام پر شفٹ کر چکا تھا۔ اب حیا کو اسلام آباد لانا تھا، کیونکہ آذر کے گرفتار ہوتے اس کا باپ سب سے پہلے حیا کو ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔
گھر پہنچ کر ارتضیٰ نے حیا سے تیار ہونے کے لیے کہا، جلدی سے خود ہی تھوڑی بہت پیکنگ کی۔ رومان کا کمرہ لاک کرنے سے پہلے اس کی ادخلی الماری بند کرنا لگا تو اس کے کپڑے کی سائڈ پر ایک موبائل نظر آیا۔ ارتضیٰ نے پکڑ کر دیکھا تو وہ رومان کا نہیں تھا، ایپل کا موبائل تھا، اور تھا بھی کافی مہنگا۔ اس نے الماری لاک کی اور کمرے سے باہر آیا تو حیا بالکل تیار کھڑی تھی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھی، یہ تو میرا موبائل ہے جو آپ کے اسلام آباد کے فلیٹ میں رہ گیا تھا، مجھے یہ رومان کے کپڑوں سے ملا ہے، ہو سکتا ہے وہ لے آیا ہو اور پھر رکھ کر بھول گیا ہو، فی الحال اسے میرے پاس رہنے دو، ہو سکتا ہے ہمارے کیس میں اس میں سے کچھ مدد مل سکے۔ گاڑی میں پہلے سے وحاج اور انسپکٹر موجود تھے، اس لیے حیا اور ارتضیٰ پیچھے کی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ، میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، کل حیا کو سب سے پہلے وکیل سے ہی ملوانا ہے، اور حیا پلیز اس بار ہر بات بالکل سچ سچ بتانا، تمہارا ایک بھی غلط جملہ ہمیں پھنسا سکتا ہے۔ وحاج نے ڈائریکٹ حیا سے کہا تھا، آپ بے فکر ہیں، میں سب کچھ سچ ہی بتاؤں گی۔ حیا کو وحاج نے اپنے گھر پر ہی رکھا تھا، مریم بھی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اگلے روز وکیل کے سامنے ویڈیو رکھ دی گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو غیر ضروری طور پر نہ دیکھی جائے، اگر کیس کے لیے یہ ضروری نہ ہوتی تو میں آپ کے سامنے نہ رکھتا۔ ارتضیٰ بے حد فکر مند سا ہوا تھا، جیسے مجبوراً وہ ویڈیو رکھ رہا ہے۔ دیکھیں مسٹر ارتضیٰ، ریپ کیس میں تو بڑی بے باکیاں سامنے لانی پڑتی ہے، اور آپ ایک ویڈیو دیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ آپ کی بیوی سے مخالف وکیل جو سوالات کرے گا وہ بہت ضبط آزما ہوں گے، ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ وکیل نے حیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ حیا نے شال دوبارہ سے درست کی تھی۔ جی تو مسز ارتضیٰ، پہلے تو آپ مجھے پورا واقعہ سنائیں۔ وکیل نے براہ راست حیا کو مخاطب کیا تھا۔ حیا نے گاڑی کی خرابی سے لے کر کالج تک کا سارا قصہ بیان کیا تھا، بس آخر میں بول نہیں پائی تھی، رسنے لگی تھی۔ وکیل نے گہری سانس بھری، اس کے بعد وکیل نے وہ ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ اس 4 لوگوں میں ایک آذر تھا اور 3 اس کے دوست، وہ اخباری رپورٹر شامل نہیں تھا۔ حیا کی ویڈیو آذر کے ایک دوست نے بنائی تھی، لیکن کیمرہ آف کرنا بھول گیا تھا کیونکہ باقی کی ویڈیو اتنی ٹھہری نہیں بنی تھی، بس آوازیں صاف طور پر آ رہی تھیں۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں خود پر، بہت اکڑ رہی تھی نا اس دن میرے سامنے، اب بتاؤ کہاں گئی تمہاری اکڑ؟ میں نے اپنے 3 دوستوں کے سامنے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، کیا بگاڑ لیا تم نے میرا؟ میں چاہتا تو انہیں باہر بھی نکال دیتا، لیکن تمہیں تمہاری اصل اوقات یاد کروانی تھی۔ کا لہجہ غرور اور گھمنڈ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، آغا جی کو بتاؤں گی، وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں، حیا نے چلاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ ہنسنے لگا۔ تم اور تمہارے آغا جی، تمہیں تو جب چاہوں اپنے کمرے میں بلا سکتا ہوں، ایسی دکھتی رگ ہے میرے پاس تمہاری۔ یہ ویڈیو بلاؤ اس لڑکے کو اندر۔ اور پھر وہ رپورٹر اندر داخل ہوا۔ اب سنو میری بات غور سے، تم اب اپنے سر کے پاس جاؤ گی، وہ تمہیں ہال میں ملے گا جہاں ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی ہے، اور ریپ کا الزام اس پر لگاؤ گی۔ بہت شوق ہے اسے ہاتھ اٹھانے کا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا اس نے، اور مجھ پر، آذر پر، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ اب تم ہی اسے سزا دلواؤ گے، اور اگر تم نے ذرا سی بھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو ساری دنیا تمہاری یہ ویڈیو دیکھے گی۔ اب آئے گا اس پروفیسر کو مزہ، جب میرے گناہ کا پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈلے گا۔ تم اپنا کیمرہ آن رکھنا، سمجھے؟ اچھی طرح جانتے ہو نا کیا کرنا ہے تمہیں؟ آذر نے رپورٹر سے کہا۔ ہاں ہاں میں ریڈی ہوں، رپورٹر نے جواب دیا۔ اشار، یہ ویڈیو اس لڑکی کے نمبر پر سینڈ کروں گا، یہ یاد رکھے گی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی تھی، ویڈیو حیا کے نمبر پر آ چکی تھی، جو اس لڑکے نے اپنی طرف سے صرف حیا کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائی تھی کہ آذر جب چاہے حیا کو دھمکا سکے، لیکن وہ ویڈیو ضرورت سے زیادہ ہی بن چکی تھی۔ حیا اس وقت تو بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے ارتضیٰ کے پاس جاتے اس کے ساتھ لگ کر رونے، اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ کیمرہ مین وہاں پہنچ گیا تھا۔ نکاح کے ہنگامے کے بعد جب وہ رومی کے کمرے میں تو سب سے پہلے بدحواسی میں وہ پکس اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنی چاہیے تاکہ اس واقعے کو ہی بھول جائے، لیکن جس قدر وہ بدحواس تھی وہ ڈیلیٹ کرنے کی بجائے ہمیرا کو سینڈ کر چکی تھی۔ پھر ارسل کی کال سن کر وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی تھی کہ کال آف کر کے رومی کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ اس ویڈیو میں تو آذر صاف اپنے جرم قبول کر چکا تھا۔ وکیل نے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب سارے ثبوت موجود ہیں تو میری بیوی سے بے باک قسم کے سوالات نہ کیے جائیں جس میں اس کی عزت نفس کو مجروح کیا رہے۔ ارتضیٰ نے پھر سے وہی بات سامنے رکھی، چلیں ابھی پہلی پیشی تو ہونے دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وکیل نے بات اپنی طرف سے مکمل کر دی تھی۔ یہ بات میڈیا میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ سلمان کی بیٹی حیا نے آذر پر ریپ کا الزام لگایا ہے۔ دلاور ہمدانی کی بے چینی اور اضطرابی قابل دید تھی۔ جاری ہے۔